अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सुना रही हूँ एडवोकेट मिर्ज़ा अमजद बेग की एक क्राइम स्टोरी जिसका नाम है इब्नुल हवस। 2 रोज़ बाद हस्बे वादा अफजल ख़ान मेरे दफ्तर आ गया। फिर मैं उसके साथ अपनी गाड़ी में नसीब ख़ान से मिलने जेल गया। रास्ते में अफजल ख़ान ने मुझे बताया कि वो अरसा 10 साल से बेगम कशफ़ी की गाड़ी ड्राइव कर रहा था। फ़ारूक कशफ़ी का ड्राइवर अलहदा था। अफजल की ज़ुबानी मुझे मालूम हुआ कि बेगम कशफ़ी दिल की बहुत अच्छी थी, ताहम बज़ाहिर वो सख्त गिर और हाकमाना मजाज रखने वाली औरत थी। ये बात अफजल मुझे ना भी बताता तो मैं इसका अंदाज़ा लगा चुका था। अफजल अपनी मालिकन का बहुत शुक्रगुजार था कि उसके कहने पर कशफ़ी साहब ने उसके भाई के केस के लिए एक महंगा वकील किया था। वो बार बार मुझे भी एहसानमंद नज़र से देख रहा था। उस रोज़ जेल में नसीब ख़ान से मुलाकात खासी सूदमंद साबित हुई। नसीब की उम्र का अंदाज़ा मैंने 24 और 25 साल के दरमियान लगाया। उसके चेहरे पर दाढ़ी नज़र आ रही थी। बाद हिसाब मुझे मालूम हुआ कि वो दाढ़ी उसने जेल में क़याम के दौरान रख ली थी। पहली निगाह में नसीब ख़ान मुझे खासा मुतमईन नज़र आया। इस बात ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया। किसी कत्ल का मुल्ज़िम जेल में इतना पुरसुकून और बेफ़िक्र नज़र नहीं आ सकता, बल्कि मैंने तो इस किस्म के लोगों को अक्सर उदास और मायूस देखा है। बाद अज़ां मुझे उसके इत्मीनान और सुकून की वजह भी मालूम हो गई। मेरे एक नहायती अहम सवाल के जवाब में उसने कहा, वकील साहब, मैं और मेरा खुदा ये बात जानता है कि मैं बेगुनाह हूँ। फिर डर और खौफ किस बात का? मैंने तो अपना मामला कुल्ली तौर पर अपने खुदा पर छोड़ दिया है, और मेरा ये ईमान है कि कशफ़ी साहब ने जो आपको मेरा वकील मुकर्रर किया है, तो इसमें भी मेरे खुदा ही की कोई मसलहत पोशीदा होगी। उसकी बात में वज़न था। दियारे गैर में कशफ़ी साहब से मेरी मुलाकात खाली अस मकसद नहीं हो सकती थी। यकीनन इसमें कुदरत का कोई राज पिन्हा था। मैंने रश्क भरी नज़र से नसीब ख़ान को देखा और कहा, अगर तुम बेगुनाह हो तो खुदा ज़रूर तुम्हारी मदद करेगा। तो मुझे शुरू से लेकर आखिर तक तमाम वाक़यात तफसील से बताओ। वो 2 घंटे तक मेरे मुख्तलिफ़ सवालात के जवाबात देता रहा और बहुत सी गैर वाज़ेह बातों की वजाहत करता रहा। इस मुलाकात के इख्तिताम पर मैंने वकालतनामा उसके सामने रखा और दस्तखत के लिए अपना कलम उसकी जानिब बढ़ा दिया। नसीब ख़ान ने बाएं हाथ से मतलूबा मकाम पर दस्तखत कर दिए। उससे गुफ्तगू के दौरान मुझे ये भी मालूम हो गया था कि उसने मिडिल क्लास तक तालीम हासिल कर रखी थी। वो भी अपने बड़े भाई अफजल ख़ान की तरह बिल्कुल साफ लहजे में बात करता था। मुझे वो एक सुलझा हुआ शख्स लगा। नसीब ख़ान से मुझे जो अहम बातें मालूम हुई, मैं सरे दस्त उनका ज़िक्र नहीं करूँगा। अदालती कार्रवाई के दौरान में मुनासिब मौके पर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। बहुत से काम मैंने अफजल ख़ान के ज़िम्मे भी लगा दिए थे, खुसूसन नीलम आर्केड के बारे में मालूमात हासिल करना, नसीब ख़ान के उन दोस्तों से मिलना जो इस केस में मुआविन साबित हो सकते थे, और मकतूला फौजिया के बारे में मालूमात जमा करना। आइंदा रोज़ मैंने रसल स्क्वायर के डिनर में फ़ारूक कशफ़ी से वसूल करदा क्रॉस चेक अपने अकाउंट में जमा करवा दिया और पूरी तुंदही से इस केस की तैयारी में मसरूफ़ हो गया। मंजर पेश कोर्ट के एक कमरे का था। जज ने पेशकार की तरफ देखते हुए खफकी आमेज़ लहजे में कहा, भाई, इस मुकदमे का वकील सफ़ाई कहाँ है? खामखा इस केस को लटकाया क्यों जा रहा है? सर, वकील सफ़ाई तब्दील हो गया है। क्या मतलब? रफ़ीक सोमरो कहाँ गया? रफ़ीक सोमरो उस वकील का नाम था जो अब तक इस केस को डील कर रहा था। मैं उसे अच्छी तरह जानता था। वो एक नालायक और निकम्मा वकील था जिसने शायद ही आज तक कोई केस जीता हो। जब उसे अफजल ख़ान ने बताया कि अब इस केस की पैरवी मैं करूँगा, तो वो बखुशी दस्तबरदार होने पर तैयार हो गया। अगर वो ज़रा भी हीलो हुज्जत से काम लेता तो ये उसी के हक़ में नुकसानदेह साबित होता। वो मेरी शोहरत और मकबूलियत से बखूबी आगाह था।
رفیق سومرو جیسے فنکار وکیل آپ کو عدالت کے کمرے میں آتے جاتے مل جائیں گے، جو سوچے سمجھے بغیر ہر قسم کا کیس لینے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ شکار پھانسنے کے لیے اپنی فیس میں ہر ممکنہ حد تک کمی کرنے پر فوراً تیار ہو جاتے ہیں، اس لیے بھی سیدھے سادے افراد ان کے فریب میں آ جاتے ہیں۔ ایسے وکلاء سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ پیشکار نے میری جانب اشارہ کرتے ہوئے جج کے سوال کا جواب دیا، سر اب اس کیس کو بیگ صاحب ڈیل کریں گے، انہوں نے اپنا وکالت نامہ داخل کر دیا۔ جج نے اطمینان بھری نظر سے مجھے دیکھا، جناب عالی مجھے 2 روز پہلے ہی کیس کی فائل ملی ہے، میری مؤسس عدالت سے استدعا ہے کہ مجھے کیس کی اسٹڈی کے لیے کچھ مہلت دی جائے۔ جج نے 1 ہفتے بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ میں نے اس مدت میں بڑے بھرپور انداز میں کیس کا مطالعہ کیا اور اپنے لیے ایک لائن آف ایکشن تیار کر لی۔ آئندہ پیشی کا احوال بیان کرنے سے پہلے میں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اور پولیس کے چالان کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتولہ فوزیہ کی موت 24 اور 25 اکتوبر کی درمیانی رات 10 اور 11 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ موت کا سبب سانس کی آمد و رفت کا سلسلہ منقطع ہونا بتایا گیا تھا۔ رپورٹ میں یہ بات بڑی وضاحت سے لکھی ہوئی تھی کہ مقتولہ کا گلا گھونٹا گیا تھا۔ مقتولہ کی گردن پر دائیں جانب کان سے ذرا نیچے انگوٹھے کے دباؤ کے آثار پائے گئے تھے۔ علاوہ ازیں مقتولہ کی گردن کے نیچے دانت سے کاٹنے کے متعدد نشانات بھی موجود تھے۔ مقتولہ کا سر پاش پاش ہو چکا تھا، گردن اور کمر کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی، دائیں بازو اور بائیں ٹانگ کی ہڈیاں بھی سلامت نہیں بچی تھی۔ سب سے قابل ذکر بات یہ تھی کہ موت کے گھاٹ اتارنے سے پہلے مقتولہ پر مجرمانہ حملہ بھی کیا گیا تھا اور یہ حملہ اس پر نیم بے ہوشی کی حالت میں ہوا تھا۔ پولیس نے اپنی رپورٹ میں یہ موقف اختیار کیا تھا کہ ملزم مقتولہ کو بری نظر سے دیکھتا تھا اور آتے جاتے گاہے بگاہے اس پر جملے کستا رہتا تھا۔ ایک آدھ بار تو اس نے مقتولہ کے ساتھ بدتمیزی بھی کی تھی، جس پر مقتولہ کی ماں نے اپارٹمنٹس کے یونین انچارج سے اس کی شکایت بھی کر دی تھی۔ پولیس کے مطابق وقوعے کے روز ملزم کسی طرح بہلا پھسلا کر مقتولہ کو اپنے کوارٹر تک لے گیا، پھر اسے بے بس کر کے اس نے اپنی ہوس کی تکمیل کی۔ بعد ازاں پکڑے جانے اور راز فاش ہونے کے خوف سے اس نے مقتولہ کی جان لے لی، پھر اس کی بے حرمتی کے بعد اسے برہنہ تن ڈکٹ کے اندر پھینک دیا۔ قریب ہی مقتولہ کے کپڑوں کی گٹھڑی بھی پائی گئی تھی۔ واردات کی اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچی، پھر لوگوں کی فراہم شدہ معلومات کی روشنی میں نصیب خان کو اس کے گھر سے اس وقت گرفتار کر لیا گیا جب وہ سو رہا تھا۔ اس کے علاوہ بھی پولیس رپورٹ میں بہت سی باتیں تھیں جن میں قارئین کے لیے دلچسپی نہیں ہے، اس لیے میں ان کو چھوڑتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ استغاثہ کی جانب سے 10 گواہوں کی فہرست دائر کر دی گئی تھی۔ میں عدالتی کارروائی کے دوران میں صرف اہم گواہوں اور اپنی جرح کا احوال بیان کروں گا۔ استغاثہ میں بعض باتیں ایسی تھیں جو بظاہر میرے موکل کے خلاف جاتی تھیں، تاہم ان کی گہرائی میں مجھے نصیب خان کی موافقت نظر آ رہی تھی، بس ذرا محنت کی ضرورت تھی اور وہ میں کر رہا تھا۔ آئندہ پیشی پر میں نے اپنے موکل کی درخواست ضمانت دائر کر دی۔ جج پہلے ہی اس مقدمے سے خاصا برہم ہو چکا تھا، پھر قتل کے ملزم کی ضمانت آسانی سے نہیں ہوتی۔ علاوہ ازیں میرے موکل پر مجرمانہ حملے کا بھی الزام تھا، لہٰذا درخواست ضمانت رد ہو گئی۔ جج نے 10 روز بعد کی تاریخ دے دی اور وکیل استغاثہ کو تاکید کی کہ آئندہ پیشی پر گواہوں کے بیانات اور جرح کا سلسلہ ضرور شروع ہو جانا چاہیے۔ میں افضل خان کے ساتھ عدالت کے کمرے سے باہر آیا تو اس نے دبے ہوئے لہجے میں کہا، بیگ صاحب میں ایک خاص بات نوٹ کر رہا ہوں۔ وہ کیا افضل خان؟ جب سے آپ نے یہ کیس لیا ہے وکیل استغاثہ مجھے خاصا پریشان دکھائی دے رہا ہے۔ میں نے تو ایسی کوئی بات نوٹ نہیں کی، ممکن ہے یہ تمہارا وہم ہو سکتا ہے۔ افضل خان تمہاری بیگم صاحبہ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ہیں جناب۔ کیس کے بارے میں انہوں نے کوئی بات نہیں کی؟
وہ اکثر پوچھتی رہتی ہیں، لیکن میں نے انہیں پکی تسلی دے دی ہے کہ ہم یہ کیس جیت جائیں گے۔ بیگ صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے اس کیس پر ہماری گرفت مضبوط ہے نا؟ میں نے اس کا کندھا تھپکتے ہوئے کہا، ابھی تو ڈول ڈالا ہے خان صاحب، دیکھتے جائیں آگے آگے کیا ہوتا ہے۔ ویسے ایک بات کی میں تعریف کروں گا، تم نے میری مرضی کے مطابق تمام اہم اور ضروری معلومات مجھے فراہم کر دی ہیں۔ تم پوری سرگرمی سے اس سلسلے میں میری مدد کر رہے ہو۔ نصیب خان میرا اکلوتا بھائی ہے وکیل صاحب، میں اس کے لیے اپنی جان تک بھی دے سکتا ہوں۔ مجھے یقین ہے انشاءاللہ تمہارا بھائی باعزت بری ہو جائے گا۔ خدا آپ کی زبان مبارک کرے وکیل صاحب۔ آپ کو اور رقم کی ضرورت تو نہیں ہے؟ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ جلدی سے بولا، یہ بات بیگم صاحبہ نے پوچھی تھی، وہ اس معاملے میں پوری دلچسپی لے رہی ہیں۔ تم اس حوالے سے خوش قسمت ہو افضل خان کہ تمہیں بہت ہمدرد اور نیک فطرت صاحب اور بیگم صاحبہ ملے ہیں، ورنہ آج کل کون اپنے ملازموں کا اتنا خیال رکھتا ہے۔ واقعی وہ دونوں بہت اچھے ہیں۔ تم اس سلسلے میں بے فکر ہو جاؤ، جب بھی اور جتنی بھی رقم کی ضرورت پیش آئے گی میں تمہیں بتا دوں گا اور تمہارے ہاتھ ہی سے دلواؤں گا۔ وہ مطمئن ہو کر رخصت ہو گیا۔ میں پارکنگ ایریا میں کھڑی ہوئی اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ آئندہ پیشی میں ابھی 10 دن کا وقت باقی تھا۔ اس عرصے کے دوران میں مزید تیاری کر سکتا تھا۔ ویسے میں نے اب تک ایک مخصوص لائحہ عمل تیار کر لیا تھا، بس فائنل ٹچنگ کا کام باقی تھا۔ استغاثہ کا پہلا گواہ مقتولہ کی والدہ سلطانہ بیگم تھی۔ اس نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اپنا بیان ریکارڈ کروایا۔ میں مسماتہ سلطانہ بیگم زوجہ فرید حسین، ساکن گل بہار، ضلع کراچی، پورے ہوش و حواس کے ساتھ یہ بیان دیتی ہوں کہ میری معصوم بچی کا قاتل یہی شخص ہے۔ اس نامراد نے چہرے پر داڑھی سجا کر خود کو معصوم اور بے گناہ ثابت کرنے کا ایک نیا ناٹک شروع کیا، لہٰذا اس کی ظاہری صورت پر توجہ نہ دی جائے اور اس بدباطن شخص کو جلد از جلد پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ یہی وہ بدبخت ہے جس نے جانے کیسے میری پھول سی بچی کو بہلا پھسلا کر اپنے کوارٹر تک پہنچایا، اور پھر میری بچی کی عزت کا لٹیرا اور اس کا قاتل یہی شخص ہے۔ کاش میں اس کی ابتدائی حرکتوں سے ہی کان پکڑ لیتی اور اپنی بچی کو کام سے ہٹا دیتی، اسے اس بلڈنگ تک جانے بھی نہ دیتی، مگر یہ داغ تو میری قسمت میں لکھا جا چکا تھا۔ ہائے میرا سب کچھ لٹ گیا، میں برباد ہو گئی۔ سلطانہ بیگم کا بیان خاصا رقت انگیز اور متاثر کن تھا۔ اس نے جذبات کی رو میں اور بھی بہت سی باتیں کی تھیں، لیکن انہیں غیر ضروری سمجھتے ہوئے یہاں بیان نہیں کیا جا رہا۔ سلطانہ بیگم بیان ریکارڈ کرا چکی تو وکیل استغاثہ سوالات کے لیے آگے بڑھا۔ اس نے گواہ کو مخاطب کرتے ہوئے اپنی جرح کا آغاز کیا۔ سلطانہ صاحبہ، آپ نے اپنے بیان میں ذکر کیا ہے کہ ملزم اکثر و بیشتر آپ کی بیٹی پر جملے کستا رہتا تھا۔ سلطانہ نے ملزم کی ابتدائی حرکتوں کے ضمن میں بڑی تفصیل سے بتایا تھا کہ ملزم مقتولہ کو تنگ کرتا رہتا تھا۔ وکیل استغاثہ کا اشارہ اسی جانب تھا۔ سلطانہ نے جواب دیا، جی، وہ فوزیہ کو آتے جاتے کچھ نہ کچھ کہتا رہتا تھا، بیہودہ اور فضول باتیں۔ آپ ان بیہودہ اور فضول باتوں کی وضاحت کریں گے؟ کیا یہ ضروری ہے؟ بی بی، یہ عدالت کا کمرہ ہے، تمہیں وکیل استغاثہ کے کسی سوال کا جواب دیتے ہوئے ہچکچانا نہیں چاہیے۔ یہ تمہاری حمایت ہی میں مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ وہ فوزیہ سے کہتا تھا کہ وہ اسے بہت اچھی لگتی ہے، اور یہ کہ وہ فوزیہ کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ فوزیہ کی جانب مینی خیز نظر سے دیکھتا تھا۔ بولتی جائیں۔ اور جب بھی فوزیہ اس کے پاس سے گزرتی یہ اس کی طرف دیکھ کر لوفرانہ انداز میں مسکراتا تھا۔ پھر آپ نے کیا کیا اس سلسلے میں؟ میں نے یونین انچارج سے اس کی شکایت کی تھی۔ اس شکایت کا کیا نتیجہ برآمد ہوا؟ وقتی طور پر بلا ٹل گئی۔ وقتی طور پر آپ کی کیا مراد ہے؟ ملزم نے فوزیہ سے زبانی چھیڑ چھاڑ ختم کر دی تھی، لیکن کیا؟ آپ کھل کر بتائیں۔ زبانی چھیڑ چھاڑ کو ترک کرنے کے بعد ملزم نے کون سا وتیرہ اپنایا تھا؟
وہ بس نظر ہی نظر میں میری بچی کو گھورتا رہتا تھا، کچا چبا جانے والی نظر سے۔ اس کی آنکھوں میں ایک دھمکی ہوتی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اس نے اپنی پوشیدہ دھمکی پر عمل کر ڈالا۔ اس شیطان نے میری بچی کو برباد کر دیا۔ ہائے میری فوزیہ! وہ کٹہرے کی ریلنگ کو تھام کر گراہی۔ وکیل استغاثہ نے فاتحانہ نظر سے میری جانب دیکھا اور اپنی جرح ختم کرنے کے بعد مخصوص نشست پر آ کر بیٹھ گیا۔ وکیل استغاثہ کے بعد معزز عدالت کی اجازت سے میں جرح کے لیے گواہ سلطانہ بیگم کے کٹہرے کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ سلطانہ صاحبہ، آپ کی بچی کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا مجھے اس کا دلی صدمہ ہے، لیکن میں اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے آپ سے سوالات کرنے پر مجبور ہوں۔ اگر آپ کو میری کوئی بات تلخ یا ناگوار گزرے تو میں اس کے لیے پیشگی معذرت خواہ ہوں۔ وہ منہ سے کچھ نہ بولی، عجیب سی خاموش نظر سے مجھے دیکھتی رہی۔ سلطانہ بیگم، آپ نے معزز عدالت کو جو بیان دیا ہے اس میں ملزم کی ابتدائی حرکتوں کا بھی خاصا تفصیلاً ذکر کیا ہے، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے وکیل استغاثہ کی جرح کے جواب میں ان حرکتوں کی وضاحت بھی کی ہے۔ آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی معلومات کا ذریعہ کیا تھا؟ وکیل استغاثہ نے چونک کر مجھے دیکھا۔ سلطانہ بیگم بھی میرا سوال سن کر الجھ گئی اور بولی، میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھی۔ میں نے کوئی پیچیدہ سوال نہیں کیا تھا۔ میں نے اس کی الجھن کو سلجھاتے ہوئے کہا، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ بات کیسے پتہ چلی کہ میرا موکل آپ کی بیٹی سے کچھ نازیبا حرکات کا مرتکب ہو رہا تھا؟ وکیل استغاثہ بیچ میں کود پڑا۔ یور آنر، وکیل مخالف کا سوال بے معنی ہے۔ یہ بھی بھلا کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ ظاہر ہے گواہ کو یہ بات مقتولہ ہی نے بتائی ہوگی۔ میں نے ترکی بترکی جواب دیا، میرے فاضل دوست، پہلی بات تو یہ کہ میرا سوال بے معنی نہیں ہے، اس کے واضح معنی ہیں جو میرے اور آپ کے علاوہ معزز عدالت اور اس کمرے میں موجود تمام سامعین بھی بخوبی جانتے ہیں۔ آپ کا دوسرا اعتراض کہ یہ بھی بھلا کوئی پوچھنے کی بات ہے۔ ہاں، یہ پوچھنے کی بات ہے۔ پھر آپ کا اظہار خیال کہ ظاہر ہے گواہ کو یہ بات مقتولہ ہی نے بتائی ہوگی، یہ بھی بے محل ہے، کیونکہ آپ کو اظہار خیال کرنے کو نہیں کہا گیا تھا۔ میں نے گواہ سے ایک سیدھا سادہ سوال کیا تھا جس کا جواب گواہ ہی کو دینا چاہیے۔ ایم آئی رائٹ سر؟ میں نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جج نے وکیل استغاثہ کو مداخلت بے جا سے باز رہنے کی تاکید کرنے کے بعد کٹہرے میں کھڑی سلطانہ بیگم سے کہا، بی بی، آپ وکیل صفائی کے سوال کا جواب دیں۔ مجھے یہ بات فوزیہ نے بتائی تھی۔ کیا فوزیہ نے سرسری سا ذکر کیا تھا یا وہ ملزم کی ان حرکات پر برہم بھی تھی؟ وہ بہت ناراض تھی۔ مقتولہ نے آپ سے اس قسم کی شکایت کتنی مرتبہ کی تھی؟ 3 یا 4 مرتبہ۔ آپ نے اس مسئلے کے سلسلے میں کیا قدم اٹھایا تھا؟ میں نے بلڈنگ کے یونین انچارج سے ملزم کی شکایت کی تھی، اور آپ کے بیان کے مطابق یونین انچارج نے ملزم کو سمجھایا تھا، لیکن اس کے سمجھانے کا اس پر خاطر خواہ اثر نہیں ہوا، بلکہ اب اس کی چھیڑ چھاڑ کا انداز بالکل بدل گیا تھا۔ جی بالکل، بالکل۔ اس کے باوجود بھی آپ اپنی بیٹی کو وہاں بھیجتی رہیں۔ کیا کریں، یہ ہمارا ذریعہ روزگار ہے، کام نہیں کریں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ کیا یہ ضروری تھا کہ مقتولہ اسی بلڈنگ میں کام کرتی رہتی؟ اسے اور کہیں بھی کام مل سکتا تھا۔ یہ آپ کتنی آسانی سے کہہ رہے ہیں۔ آپ سوٹ بوٹ والوں کو ہم غریبوں کی مشکلات کا کیا اندازہ؟ ہم پتہ نہیں کس کس طرح کام حاصل کرتے ہیں۔ فوزیہ کو اس بلڈنگ میں 8-10 گھر ملے ہوئے تھے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ بھی گھروں میں کام کرتی ہیں۔ کیا وہ بھی کوئی اپارٹمنٹس بلڈنگ ہے؟ نہیں، میں بنگلوں میں کام کرتی ہوں، وہاں پیسے اچھے مل جاتے۔ میں اپنے ساتھ چھوٹی بیٹی 15 سالہ نازیہ کو بھی لے جاتی ہوں۔ آپ نے مقتولہ کو اپنے ساتھ کام پر کیوں نہیں لگا رکھا تھا جبکہ وہاں پیسے زیادہ مل جاتے ہیں؟ بقول آپ کے وہاں اگر پیسے زیادہ ملتے ہیں تو کام بھی زیادہ کرنا پڑتا ہے، جبکہ فوزیہ نیلم آرکیڈ میں صرف 4 گھنٹے کے لیے جاتی تھی اور کم و بیش 10 گھر اس نے سنبھال رکھے تھے۔
وہ آدھے گھنٹے میں ایک گھر کو نمٹا دیتی تھی، جبکہ میں صبح کی گئی شام کو ہی لوٹتی تھی۔ صبح 10 بجے سے شام 6 بجے تک مجھے مختلف بنگلوں میں کام کرنا پڑتا ہے، جہاں نازیہ برابر میرا ہاتھ بٹاتی ہے۔ مقتولہ نیلا مارکیٹ میں کام کرنے کتنے بجے جاتی تھی؟ دوپہر 2 بجے۔ وہاں اس کے کام کی نوعیت کیا تھی؟ کپڑے دھونا، برتن دھونا اور جھاڑو پوچھا۔ یہ تینوں الگ الگ کام ہیں۔ بعض لوگ صرف ایک ہی کام کرواتے ہیں اور بعض ایک سے زیادہ۔ آپ نے بتایا تھا کہ مقتولہ صرف 4 گھنٹے کے لیے نیلم آرکیڈ میں جاتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ 6 بجے تک وہاں سے فارغ ہو جاتی ہوگی۔ جی ہاں، کم و بیش 6 بجے۔ وہ گھر کتنے بجے پہنچتی تھی؟ 6:30 یا پونے 7 بجے۔ اور آپ کی واپسی کا وقت کیا تھا؟ لگ بھگ یہی وقت ہے۔ وقوعے کے روز جب مقتولہ اپنے معمول کے وقت پر گھر نہیں پہنچی تو آپ نے کیا کیا؟ فوری طور پر تو ہم پریشان ہو گئے۔ میں نے 7:30 بجے تک فوزیہ کا انتظار کیا، کیونکہ آدھے گھنٹے کی دیر سویر تو ہو ہی جاتی ہے۔ لیکن جب وہ 7:30 بجے تک بھی نہیں آئی تو میری تشویش بڑھنے لگی۔ فوزیہ کے والد ایک طویل عرصے سے اپاہجی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ فرید حسین کو 5 سال قبل فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ اس کا نچلا دھڑ بالکل بے جان ہو چکا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں خود جا کر نیلم آرکیڈ سے فوزیہ کے بارے میں معلوم کروں۔ پھر آپ نے نیلم آرکیڈ سے مقتولہ کا پتہ کیا تھا؟ جی ہاں، مگر کچھ حاصل نہیں ہوا۔ وہاں آپ نے کس سے فوزیہ کے بارے میں معلوم کیا تھا؟ فلیٹ نمبر 305A والوں سے۔ وہاں سبحان صاحب اور عشرت جہاں رہتے ہیں، ان سے پوچھنے کی کوئی خاص وجہ؟ وہ آخری گھر ہے جہاں فوزیہ کام کرتی تھی۔ وہاں سے کام ختم کر کے وہ سیدھی گھر آتی تھی۔ 305A والوں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ انہوں نے بتایا کہ فوزیہ ٹھیک 6 بجے ان کے گھر سے نکل گئی تھی۔ اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ میں سیدھی گھر آ گئی۔ آپ نے بیگم آرکیڈ میں، نیلم آرکیڈ میں اور کسی سے معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی؟ مثلاً یونین انچارج سے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس وقت یہ بات میرے ذہن میں نہیں آئی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ رہی ہو کہ فوزیہ عبدالرزاق صاحب کے ہاں کام نہیں کرتی تھی۔ تو 305A والوں نے جب آپ کو یہ بتایا کہ مقتولہ حسب معمول کام ختم کر کے گھر جا چکی ہے تو آپ نیلم آرکیڈ سے سیدھی اپنے گھر آ گئیں؟ جی ہاں، میں نے ایسا ہی کیا تھا۔ حالانکہ آپ کو اسی وقت پولیس کو اس واقعے کی اطلاع دینی چاہیے تھی۔ بس جی، ہم غریب لوگ ہیں، اس لیے غلطی ہو گئی۔ غریب اور غلطی میں کیا قدرے مشترک ہے؟ غریب آدمی پولیس سے ڈرتا ہے، بلکہ یوں کہیں تو زیادہ مناسب ہوگا کہ پولیس صرف غریبوں کو ہی ڈراتی ہے۔ یہ دولت مندوں کے منہ نہیں لگتی، کیونکہ وہ بہت با اختیار ہوتے ہیں، بڑے بڑے پولیس افسروں کے تبادلے کروا دیتے ہیں۔ ہم بھی اس ڈر سے پولیس کے پاس نہیں گئے کہ وہ الٹا ہمیں پریشان کریں گے۔ آج کل یہی ہو رہا ہے وکیل صاحب، آپ مانیں یا نہ مانیں۔ میں نے تنزیہ نظر سے اس کیس کے انکوائری افسر کو دیکھا اور سلطانہ بیگم سے کہا، سلطانہ صاحبہ، اگر آپ بر وقت اپنی بیٹی کی گمشدگی کی رپورٹ تھانے میں درج کروا دیتی تو ممکن ہے اسے وہ اندھوناک حادثہ پیش نہ آتا۔ بس جی، جو غلطی ہونا تھی ہو گئی، اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ سلطانہ صاحبہ، ذرا سوچ کر بتائیں، جب آپ نیلم آرکیڈ میں مقتولہ کو تلاش کرنے گئی تھی اس وقت ملزم اپنی ڈیوٹی پر موجود تھا؟ میں نے غور نہیں کیا، اس وقت میں بہت پریشان تھی۔ اور جب آپ نیلم آرکیڈ سے واپس جا رہی تھی؟ اس وقت تو میں اور بھی زیادہ پریشان تھی۔ اس لیے آپ کو یاد نہیں یا آپ نے خیال نہیں کیا کہ ملزم اس وقت اپنی ڈیوٹی پر موجود تھا یا نہیں؟ جی بالکل یہی بات ہے۔ دیٹس آل یور آنر، مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا۔ اگلا گواہ نیلم آرکیڈ کا یونین انچارج عبدالرزاق تھا۔ اس نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اپنا مختصر بیان نوٹ کروایا۔ میں مسمی عبدالرزاق ولد عبدالغفار، ساکن نیلم آرکیڈ، فلیٹ نمبر 101، کراچی، بلا جبر و اکراہ یہ بیان دیتا ہوں کہ یونین انچارج کے بیان میں کوئی خاص بات نہیں تھی، تاہم یہ بات میں اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ استغاثہ نے اسے گواہوں کی فہرست میں کیوں شامل کیا تھا۔ وکیل استغاثہ نے
यूनियन इंचार्ज पर जिरा की। मसलन उसने पूछा, अब्दुर्रज़ाक साहब, अच्छी तरह सोच कर बताएं, मुलजिम के सिलसिले में आपके पास कोई शिकायत आई थी? मेरा मतलब है मकतूला के हवाले से। जी हाँ, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मैं इस ज़मन में पुलिस को भी बता चुका हूँ और एक मरतबा फिर दोहराता हूँ कि मकतूला की वालदा ने मुझसे मुलजिम के रवैये के बारे में शिकायत की थी। यानी ये कि मुलजिम मकतूला को बुरी निगाह से देखता था और आते जाते उसे नाज़ेबा अल्फाज कहता था। जी हाँ, कुछ इसी नौइयत की शिकायत थी और मैंने मुलजिम को अच्छी तरह समझा दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी वो बाज नहीं आया था। इस बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है। मकतूला की वालदा का यही ख्याल है। होगा, मगर मेरे पास दोबारा कोई शिकायत नहीं आई। वकील इस्तिग़ासा ने जिरा ख़त्म कर दी और अपनी बारी पर जज से इजाज़त लेने के बाद मैं गवाह वाले कटहरे के पास आकर खड़ा हो गया। मैंने गवाह पर जिरा का आगाज़ करते हुए पूछा, अब्दुर्रज़ाक साहब, आपने अपने बयान में ख़ुद को नीलम ऑर्किड के फ्लैट नंबर 101 का रिहायशी बताया है, लेकिन इससे ये वजाहत नहीं होती कि आपका फ्लैट कौन से ब्लॉक में है, ए या बी? जी, मैं 101 बी में रहता हूँ। यानी ब्लॉक बी, फर्स्ट फ्लोर और फ्लैट नंबर 1। बिल्कुल जनाब। हर फ्लोर पर उसके नंबर के लिहाज से फ्लैट नंबर के साथ सैकड़ों का इजाफा कर दिया जाता है। मसलन फर्स्ट फ्लोर के फ्लैट नंबर 101 के इजाफे से शुरू होंगे। इसी तरह सेकंड फ्लोर के फ्लैट नंबर 200 के इजाफे से, चौथे फ्लोर के फ्लैट नंबर 400 के इजाफे से। इस वजाहत का शुक्रिया अब्दुर्रज़ाक साहब। अब ये भी बता दें कि क्या मैं आपको यूनियन इंचार्ज कह सकता हूँ? बिल्कुल कह सकते हैं जनाब। शुक्रिया यूनियन इंचार्ज साहब। आपने कब से नीलम आर्केड की यूनियन इंचार्जी संभाली है? साल हाँ साल से। मुझसे पहले वाले साहब यहाँ के यूनियन इंचार्ज थे। चंद साल पहले उनका इंतकाल हो चुका है। आपको नीलम आर्केड में रिहाइश इख्तियार किए कितना अरसा हुआ है? जब से इस बिल्डिंग का वजूद है। हमने यहाँ फ्लैट बुक कराया है कमोबेश 20 साल पहले। आपका सरिया माश क्या है? कहीं कोने खुदरे में सोए हुए वकील इस्तिग़ासा को अचानक होश आया। करारी आवाज़ में बोला, ऑब्जेक्शन योर ऑनर। फाजिल वकील एक गैर मुतलका सवाल कर रहे हैं। गवाह के सरिया माश का मौजूदा मुकदमे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जनाबे आली, अगर गवाह को जवाब देने में एतराज़ हो तो मैं सवाल वापस लेता हूँ। जज ने सवालिया नज़र से गवाह को देखा। यूनियन इंचार्ज ने कहा, मेरे ख़्याल में इस सवाल का जवाब देने में कोई कबाहत नहीं। वकील इस्तिग़ासा अपना समूह लेकर रह गया। गवाह ने मुझे बताया कि वो एक सरकारी महकमे में मुलाजिम था, ताहम उसने महकमे का नाम ज़ाहिर करना मुनासिब ना समझा। यूनियन इंचार्ज साहब, वकील इस्तिग़ासा आपसे मुलजिम के ख़िलाफ़ मौसूल होने वाली शिकायत के बारे में सवालो जवाब कर चुके। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहूँगा कि आपकी नसीहत का उस पर क्या असर हुआ था? ख़ासा मस्बत असर हुआ था। मेरे ख़्याल में मुलजिम एक माकूल इंसान है। इसने मुझसे वादा किया था कि आइंदा कभी शिकायत का मौका नहीं देगा। वो बार बार एक ही बात दोहरा रहा था कि उसने कभी भी मकतूला से कोई गलत बात नहीं की और ना ही कभी कोई बेहुदा मजाक किया है। हाँ, इसने ये तस्लीम किया था कि मकतूला इसे अच्छी लगती है, इसलिए वो उसे दिलचस्पी से देखता था। गोया वो पसंदीदगी की नज़र से मकतूला को देखता था। यूनियन इंचार्ज साहब, मुलजिम आपकी बिल्डिंग में कब से काम कर रहा है? तकरीबन 5 साल से। इस दौरान में आपने उसे कैसा पाया? मुनासिब ही पाया है। वक़ूए के रोज़ मुलजिम कितने बजे ड्यूटी पर आया था? उसकी ड्यूटी रात 7 बजे से सुबह 7 बजे तक होती है। वक़ूए के रोज़ यानी हफ़्ता 24 अक्टूबर को भी वो अपने मुकर्ररा वक्त पर ही आया था। यूनियन इंचार्ज साहब, 24 अक्टूबर को जब मकतूला हस्बे मामूल अपने घर नहीं पहुंची तो उसकी वालदा उसको देखने आपकी बिल्डिंग में आई थी। क्या आपने उसे देखा था? नहीं जनाब, मैंने उसे नहीं देखा। वो लगभग 8 बजे वहाँ पहुंची थी और उसका बयान है कि उसने मुलजिम को वहाँ नहीं देखा था। क्या मज़कूरा वक्त पर मुलजिम बिल्डिंग में नहीं था? मेरा ख़याल है वो उस वक्त गेट पर मौजूद था। मैंने कमोबेश उसी वक्त मुलजिम को गेट के करीब ही एक कुर्सी पर बैठे देखा था।
یونین انچارج صاحب، جس ڈکٹ میں مقتولہ کی لاش پائی گئی ہے اس کے دروازے کی چابی ملزم کے علاوہ اور کس کس کے پاس ہوتی ہے؟ اس دروازے کی 3 چابیاں ہیں، ایک میرے پاس ہوتی ہے اور باقی دونوں چوکیداروں کے پاس۔ میں نے چوکیداروں کو اس لیے چابیاں دے رکھی ہیں کہ اگر کسی مکین کے کپڑے یا کوئی اور چیز وہاں گر جائے تو وہ اسے واپس اس چیز کے مالک تک پہنچا سکے۔ اس کے علاوہ ہر اتوار کی صبح ڈکٹ کی صفائی بھی کروانا ہوتی ہے۔ ویسے تو پوری بلڈنگ کو پانی کی فراہمی اور اس کی صفائی میری ذمہ داری ہے۔ ہر گھر سے سویپر کچرا اٹھاتا ہے، لیکن جن مکینوں کی کھڑکیاں ڈکٹ کی جانب کھلتی ہیں وہ کچرا اٹھانے کی سہولت ہونے کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ ڈکٹ میں پھینک دیتے ہیں، اس لیے ہر اتوار کو ڈکٹ کی صفائی بھی کروانا پڑتی ہے۔ کیا آپ کے فلیٹ کی کھڑکی بھی ڈکٹ کی جانب کھلتی ہے؟ مجھے اس سوال کا جواب معلوم تھا، تاہم میں اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، میرے باتھ روم کی ایک چھوٹی کھڑکی جو وینٹیلیشن کے لیے ہے وہ پچھلی جانب کھلتی ہے۔ پوری کھڑکیاں صرف 2 نمبر فلیٹ والوں کی کھلتی ہیں، ہر فلور کا فلیٹ نمبر 2۔ شکریہ عبدالرزاق عرف یونین انچارج صاحب۔ اس کے بعد میرے 1-2 سرسری سوالات کے جواب میں اس نے بتایا کہ وہ اپارٹمنٹس کے ہر رہائشی سے یونین چندے کے طور پر 100 روپیہ ماہانہ وصول کرتا ہے۔ دونوں چوکیداروں کو وہ 2-2 ہزار تنخواہ دیتا ہے، سویپر کو 1,000 روپے۔ اس طرح 60 فلیٹوں سے جو 6,000 روپے جمع ہوتے تھے ان میں سے 5,000 تو تنخواہوں میں نکل جاتے اور باقی 1,000 دیگر معمولی قسم کے اخراجات کے لیے رہ جاتے تھے۔ یہ کوئی 25-30 سال پہلے کی بات ہے۔ میں نے عبدالرزاق پر اپنی جرح ختم کی تو عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ میں نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جناب عالی، میں معزز عدالت سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ اجازت ہے؟ یور آنر، اب تک کی جرح کی روشنی میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ نیلم آرکیڈ میں فلیٹ نمبر 305A کے رہائشی وہ افراد ہیں جنہوں نے سب سے آخر میں مقتولہ کو زندہ حالت میں دیکھا تھا۔ وہ ان کے گھر سے وقوعے کے روز ٹھیک 6 بجے شام کام ختم کر کے رخصت ہوئی تھی، یعنی مسٹر سبحان اور ان کی بیگم عشرت جہاں۔ میری معزز عدالت سے استدعا ہے کہ ان لوگوں کو گواہی اور جرح کے لیے عدالت میں حاضر ہونے کے احکامات صادر کیے جائیں، بلکہ آئندہ پیشی پر انہیں بلایا جائے۔ میں ان سے بھی چند اہم سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ جج نے متعلقہ عدالتی عملے کو خصوصی ہدایات دینے کے بعد اس ضمن میں انکوائری افسر اور وکیل استغاثہ کو بھی تاکید کر دی۔ اس کے بعد 1 ہفتے کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ عدالت کے برآمدے میں افضل خان نے مجھ سے کہا، بیگ صاحب، آپ نے مجھے جو کام بتائے تھے وہ تو میں نے کر دیے، اب آئندہ کیا حکم ہے؟ اب تمہارے ساتھ ساتھ تمہاری بیوی کا کام بھی شروع ہوگا۔ میری بیوی کا؟ ہاں، تمہاری بیوی کا۔ اب وہ بھی تمہارے ساتھ میدان عمل میں اترے گی، ہمیں اس کی مدد کی ضرورت ہے۔ وکیل صاحب، گلریز تو ایک مکمل گھریلو عورت ہے، وہ ہمارے کس کام آ سکتی ہے؟ اس وقت میں ایک دوسری عدالت میں جانے کے لیے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ میں نے اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے تسلی بخش لہجے میں کہا، میں جس قسم کی مدد چاہتا ہوں وہ کوئی گھریلو عورت ہی کر سکتی ہے۔ تم نے ایک مرتبہ مجھے بتایا تھا کہ تمہاری بیوی کے چند رشتہ دار گل بہار میں رہتے ہیں۔ گل بہار؟ میرا مطلب ہے گولی مار۔ ہاں ہاں، وہاں اس کا چاچا اور چاچی رہتے ہیں۔ بس تو پھر کام بن گیا۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں نے اسے تفصیل سے سمجھایا کہ اس کی بیوی گلریز سے میں کس نوعیت کا کام لینا چاہتا ہوں۔ بیگ صاحب، قسم سے آپ تو ایک وکیل سے زیادہ کوئی جاسوس لگتے ہیں، بالکل جیمز بانڈ 007۔ افضل خان، اس دنیا میں اپنی جیت کو یقینی بنانے کے لیے 100 پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں، یہ زندگی اتنی آسان نہیں ہے۔ بیگ صاحب، گلریز اپنے دیور سے بہت محبت کرتی ہے۔ آپ نے تو معلومات حاصل کرنے کا بہت آسان سا کام بتایا ہے، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، آپ کی مطلوبہ معلومات 2-3 روز میں آپ تک پہنچ جائیں گی۔ مجھے تم سے یہی امید تھی افضل خان، تمہارے تعاون نے اس کیس میں پہیے لگا دیے۔ وہ پورے وجود سے خوش ہو گیا۔ میں اس سے رخصتی مصافحہ کر کے آگے بڑھ گیا۔
آج کے لیے بس اتنا ہی، اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔